क्लास आगे पूरी क्लास आ गई पूरी तो पूरी नहीं आई. कौन रह गया खास? डॉक्टर यूसुफ साहब और हाँ, ये दो बड़े पहलवान तो रह गए, बाकी हैं. आज का क्या करना था मुझे भूल ही गया. अब पहले क्या पढ़ा? सल्फर. सल्फर अजीब बात है, अभी तक पढ़ाई नहीं आपको. हैं? शुरू किए को कहता, शुरू किए को कहता, खत्म होने वाली है. अस्सलाम वालेकुम. मामला क्या हाल है आपका? काम कहाँ तक चला है आगे? क्या फैमिली सब्सक्राइबर जो है काफी हो गया? हाँ जी, अल्लाह ताला से काफी इन शेप हो गया जी. जितनी 66 हैं दवाएं जो लेडीज में प्रैक्टिस में वो सारी उसमें डाली हैं. ठीक. और मटीरियल मेडिकल की बीमारियां कितनी कवर हो गई हैं? आपने बीच में छोड़ दिया था? आपने हम तो बासित आपने बीच में छोड़ दिया था, फिर दोबारा शुरू किया? अच्छा अच्छा, ठीक है. हाँ बताएं. तकरीबन 23 बनी है हेडिंग्स जो बीमारियों की हैं. ठीक है. उनमें कोई खास ऐसी बीमारियां रह तो नहीं गई जो रोजमर्रा हों? और कैंसर को उनको सेपरेट हेडिंग नहीं दी. कैंसर तो जरूरी है, सेपरेट हेडिंग भी देना चाहिए. प्लस जिगर वगैरह का जिक्र जहाँ हो वहाँ भी दे दें, सेपरेट हेडिंग भी हो जाए. ऐसे हेडिंग अगर ज्यादा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, वहां से उनको मार्क कर देंगे कि रिटर्न टू दैट पेज. समझे है ना? ब्रीफली कैंसर के नीचे अगर डिस्कस हो गया है लिवर का, लिवर में तो किसी ने कैंसर देखना है तो लिवर से उसको कह देंगे वहां जाओ, वहां देखो. और किडनी का है तो किडनी को कह देंगे उसको फलां जगह देखो. एलर्जीज का हमारा बहुत शॉर्ट है. एलर्जी का हो जाएगा. हाँ, काफी है हमारे पास. ठीक है. आप एक दफा इसको इब्तदाई तौर पर मुरतब कर लें, फिर इंशाल्लाह इसमें काफी बैठ के इकट्ठा काम करना होगा. ठीक है. अच्छा जी, अब सल्फर शुरू करें. शुरू जहां से छोड़ी थी कहां तक पहुंचे थे? कुछ याद है किसी को? वैक्सीनेशन के बाद पूजा के अलावा सब पर इसको ब्रीफली दोबारा बोल जाते हैं क्योंकि बड़ी अहम दवा है. कोई हर्ज नहीं अगर रिपीटिशन भी हो गई. अमूमी मिजाज मैंने बता दिया था ना कि ये नहाने से घबराता है ये मरीज, और बेतरतीबी पाई जाती है उसकी आदत में, और चीज़ें भी बिखरी होंगी, नहाएगा भी नहीं, बदबू सारे अखराजात में से होगी, खासतौर पर पाँव और बगल में से बदबू आती है, पसीने बदबूदार निकलते हैं. और जो भी इसके अखराजात हैं उनमें बदबू के अलावा कुछ तेजाबियत पाई जाती है जो काटती है, छीलती हैं. लेकिन मिजाज का वैसे गंदा नहीं होता क्योंकि खुद बदबू से सख्त नफरत करता है, यानी बदबू को पसंद नहीं करता. इसलिए ऐसे मरीज हमेशा नफसियाती तौर पर उलझाव में रहते हैं. बगल या पाँव में बू आए तो बड़ी मुसीबत में रहते हैं. लेकिन बाद ऐसे मरीज हैं जो फिल्थी हैं, उनके लिए सुराइनम है, ये नहीं है. सुराइनम का मरीज अपनी बदबू में भी रहता है, उसको कोई नहीं खास फर्क पड़ता. लेकिन सल्फर के मरीज को बदबू से नफरत भी है और फिर भी अखराजात में बदबू है. बाद ऐसे मरीज भी हैं जिनके मुतालिक जो सल्फर के पेशेंट्स थे उनको अपनी बू से ही बाज़ दफ़ा मतली और उल्टियां शुरू हो जाती हैं. इतनी सख्त बेजारी है बू से, लेकिन बेख्तियारी है. बच्चा जो असाब वगैरह करता है या उस सफाई के बावजूद उसकी बदबू जो एक दफा जल्द को लग जाए वो उसके साथ साथ फिरती है. उसका डायपर बदल दें अगर आप, फिर भी वो उसके साथ साथ ही रहती है, यानी अगर एक्सट्रीम केस हो तो. इसी तरह मर्दों की बदबू बाज़ दफा उनके साथ रहती है.
सांस भी बाज़ दफ़ा बहुत बदबूदार हो जाता है। बिस्तर में लेट कर तकलीफों का बढ़ना सल्फर की खास अलामत है, बिस्तर की गर्मी से। तकलीफें बिस्तर में बढ़ती हैं और सुबह सवेरे भी बढ़ती हैं। मसलन असहार वगैरह की तकलीफ और कई ऐसी चीज़ें हैं जो सुबह के बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। दोपहर से पहले 11 बजे का वक्त इसका ख़ास सल्फर का वक्त है जो क्रेविंग भी पैदा करता है। भूख अगर ना भी हो, मैदा या जिगर बंद हुआ हो, तो 11 बजे के करीब एक खुजली सी जिस तरह खुरचन हो रही है मैदे में, ये होती है। तेजाबियत इसके असहाल में भी और बर्निंग पाई जाती है। उस औरतों के पानी आने में, दूसरी बीमारियों में यही चीज़ नुमाया रहती है। अगर यूट्रस में कोई वो है इन्फेक्शन है या वो जो पेरिफेरल फीवर हो जाता है, इनको बाज़ दफ़ा प्लेसेंटा रुक गया है या कोई टुकड़ा अंदर रह गया है, तो उसके डिस्चार्ज जो हैं उनमें भी ही बातें हैं, बदबू भी और जलन भी। मैंने आपको यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि इसकी जिल्द की बीमारियों की तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। हर किस्म की बीमारी जिल्द की शक्लें इसमें मिलती हैं। जिल्दी बीमारियों की चोटी की दवा है और एक लंबे अरसे तक इब्तदा में मैं सल्फर से शुरू किया करता था रूटीन के तौर पे, और बहुत भारी तादाद में मरीजों को कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचता था, या फ़ायदा पहुँचता था या असल इलामतें नंगी होकर सामने आ जाती थी। तो सल्फर में खूबी यह है कि अगर आप इसको एट रैंडम भी दें, यानी बग़ैर इलामात के मिलने के, तो जल्दी बीमारियों में या अगर उसकी इस जैसी हुई तो ठीक कर देगी, या फिर निथार कर असल केस सामने ले आती है। तो सल्फर देने का नुकसान कोई नहीं। सल्फर से अगर जिल्द की बीमारी ना हो पहले और सल्फर से जिल्द पर असर ज़ाहिर हो, तो एक तो अच्छी बात है कि इसने ग्लैंड्स को आराम पहुंचाया है और ग्लैंड्स की तकलीफ को, यानी गुदूदों की तकलीफ को बाहर लाई है। लेकिन बाहर झाड़ू देने का काम जो है वो नक्सवामिका से लिया जाता है। अंदर की तकलीफ ये जब बाहर लाए तो नक्सवामिका उसको आराम देता है। सिवाय इसके कि सल्फर की बजाय बहुत गहरा सोरिक मरज हो, यानी जिल्दी मरज बहुत गहरा हो और वो पूरी लामतों के साथ बाहर आए, उसमें फिर उसकी निशानदेही होगी, उसमें नक्सवामिका काम नहीं करेगा। नक्सवामिका इस तरह काम करता है, मसलन के खारिश के लिए नहीं दी आपने सल्फर, पाइल्स हैं उसमें सल्फर दे दी, और कोई जिगर की खराबी की और इलामतें अंदरूनी हैं उसमें आपने सल्फर दे दी, आपको पता ही नहीं कि कुछ इसकी दबी हुई जिल्दी तकलीफें हैं, तो कुछ उसका असर जब भी अंदर रिलीफ देगा, गले को दे या ग्लैंड्स को किसी जगह दे, तो जब भी सल्फर से रिलीफ हो तो जिल्द पर कुछ खारिश, हाथों में खुजली, इस किस्म की चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। तो उन मामूली जल्दी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए नक्सवामिका ठीक है। लेकिन अगर सारा जिस्म भड़क उठे और बड़े बड़े छाले नमूदार हो जाएं और रस्टॉक्स की इलामतें हों तो रस्टॉक्स ही देनी पड़ेगी। अगर उसके बजाय सिलीशिया की इलामतें ज़ाहिर हो जाएं, इन्फेक्शस छाले और जिल्द की सारी गली हुई, सिलीशिया देनी पड़ेगी। बाज़ वक्त सल्फर सोलानम में बदलता है, सोलानम की इलामतें बड़ी खुल के वाज़ेह हो जाती हैं, ग्रेफाइट्स में इलामतें तब्दील हो जाती हैं। तो सल्फर की खूबी यह है कि ये असल इलामतों को भी ज़ाहिर करता है जिल्द की, और अंदरूनी तकलीफ़ों को कुछ जिल्द की तरफ धकेलता है, या धकेलती है। सल्फर उर्दू में तो हम गंधक को मानस ही पढ़ते हैं ना,
प्यास ज्यादा लगती है अमूमन सल्फर के मरीज को। भूख के मामले में लाइकोपोडियम से मिलता है या मिलती है, जो चाहें कह लें। क्या है इलामत लाइकोपोडियम की भूख के मामले में जो सल्फर में पाई जाती है? थोड़ा सा खा के फिर भूख भाई। हाँ, भूख बहुत है पर खाना चंद लुकमे खाया, भूख खत्म हो गई। ये खास जिगर की तकलीफ है। लिवर में अगर जॉन्डिस ना भी हो तो उससे मिलती जुलती कुछ तकलीफें हों तो ये भूख की खास इलामत होती है कि क्रेविंग है खाने के लिए, भूख पूरी लगी है, या बाज़ दफ़ा मिट भी जाती है, थोड़ी थोड़ी लगती है, मगर खाने के एक दो लुकमे से ही पेट भर जाता है। तो सल्फर और लाइकोपोडियम इस लिहाज से बहुत मिलती जुलती दवाएं हैं। जहां भी जिल्द के ऊपर रगड़ लगे या दबाव आए, वहां या कॉर्न्स बन जाएंगे या खून से आ जाएंगे। पांव ऐसे मरीजों के हमेशा मुसीबत में डाल देते हैं आदमी को, क्योंकि जरा भी बूट कहीं एक तरह से लगा तो वहां जिल्द के ऊपर खुश्क उभार पैदा होकर और नीचे दर्द पैदा करता है, और कॉर्न्स भी इसीलिए ज्यादा बनते हैं और दर्द पैदा करते हैं। नाखून भी अंदर जाने की कोशिश करता है। तो पांव के लिहाज से बहुत ही नाजुक हो जाता है आदमी। और इसी तरह जिल्द में दूसरी जगह भी जहां भी रगड़े लगेंगी वहां उभार आएंगे। ये जो इलामत है ये असल में गहरा सोराइसिस है, जो इस तरह अपने शक्ल बाहर निकालता है। सोराइसिस आमतौर पर, सोराइसिस का पता क्या होता है? सोराइसिस उर्दू तर्जुमा क्या है इसका? चंबल। चंबल बहुत ही जिद्दी और खबीस किस्म की बीमारी है जो इल्ला माशाअल्लाह पीछा छोड़ती नहीं और अमूमन जिंदगी भर का साथ देती है। और इसको जो एलोपैथिक दवाओं से इसका इलाज करते हैं तो दबती है और अंदरूनी तौर पर जरूर कोई तकलीफ पैदा करती है। फिर जब उभरती है तो जिल्द पर फिर आती है, फिर पूरे गुस्से के साथ वापस आ जाती है। तो इसके मिजाज में सल्फर भी है और सोराइनम भी है। और ये जो इलामत है ना सल्फर की, ये टिपिकल चंबल से ताल्लुक रखती है, क्योंकि जितने मरीज मैंने देखे हैं उनमें अमूमन चंबल कोहनियों पर और घुटनों पर जोर डालता है पहले, फिर वो बाकी जगह भी फैलता है। लेकिन जहां जहां भी रगड़ लगती है वहां चंबल उभरता है। तो आमतौर पर सजदा करते वक्त घुटने लगते हैं, इंसान बैठता है मेज पर टेक लगाता है, कोनियां लगती हैं। तो कोनियां जब सेंसिटिव हों तो अंदर से जो मादा निकलता है वो फिर खून बनाकर उसके ऊपर फिर और खून बनाता है, फिर और मोटे भद्दे खून से बन जाते हैं। और अगर उसको आप छीलें, खुश्क भी होता है, आमतौर पर उतार नहीं होता। तो खारिज से जिस तरह सीकरी से उतरती है इस तरह वो सीकरी सी उतरती रहती है उसकी, और नंगी जिल्द हो जाए तो फिर बाज़ दफ़ा वो कच्ची बन जाती है। वरना अमूमन ड्राई जिल्द की बीमारी है जिसमें खुश्की है और सीकरी की तरह छोटे छोटे भूर सा उसका उतरता रहता है। इस सिलसिले में ये याद रखना चाहिए कि ऐसे मरीजों को अमूमन आदत होती है कि हर वक्त वो छेड़ते रहते हैं, अभी कोनिया डॉक्टर को दिखाएंगे, यूं करेंगे और फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, फिर वो मुसाफे भी जरूर करते हैं साथ, और बिल्कुल ख्याल नहीं होता इस बात का कि गंदी चीज़ है, मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ। लेकिन दाएं हाथ से भी खुजली करते हैं, बाएं हाथ से भी करते हैं। तो जो उस मरीज सुन रहे हैं वो तौबा करें आइंदा से, और ऐसे मरीजों से आप भी एहतियात करें। लेकिन इसलिए नहीं कि ये लगने वाली मर्ज है, ये लगने वाली नहीं है, इस पहलू से आपको कोई खतरा नहीं। लेकिन मकरूह चीज़ है, गंदी जिल्द का मवाद ऊपर रहा है, उसको हाथ उसी से, अब फिर वहाँ आपसे मुसाफिर अगर मरीजा कर ले तो फिर आप हाथ धोएं, अच्छी तरह साबुन से साफ करें अपने आप को। तो ये इसकी मरीज की आदतों में दाखिल है। मैंने कभी
سورائسس کے مریض کو دوسرے کے لیے احتیاط کرتے نہیں دیکھا، جبکہ بعض دوسرے جلد کے مریض کرتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو آگے ٹھیک نہیں ہے، اس وقت قریب آنا بھی بعض پسند نہیں کرتے۔ یہ جو جلد کا سینسٹیو ہونا ہے اور جہاں بھی کوئی رگڑ لگے یا زخم یعنی دباؤ پڑے زیادہ، وہاں جو جلد کا ریئیکشن ہے بعض دفعہ یہ کینسرس ہو جاتا ہے، اس لیے آغاز ہی میں اس کا سلفر سے اس کا علاج ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ بن جاتا ہے سورائسس، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بعض دفعہ کینسرس جلد کی بیماریاں بن جاتی ہیں۔ نیلی خون کی وریدوں کے لیے تو یہ خاص دوا ہے، وریدوں سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ویریکوس وینز بڑی نمایاں ہیں اس میں۔ ویریکوس وینز اور کس کس چیز میں آتی ہیں؟ ہاں، اور کیلکیریا فلور میں بھی ہیں نمایاں، ایلوز میں ہیں، ٹھیک ہے، اور آرنیکا خود ہے، اور سلفر۔ اس کے علاوہ بھی میں نے ایک دو بتائی تھی آپ کو دوائیں بڑی پچھلی دفعہ، اس کو ذہن میں نہیں آ رہی، مگر ویریکوز وینز کی دوائیں آپ کو کئی یاد رکھنی پڑیں گی۔ ویریکوز وین بڑی ضدی بیماری ہے اور بہت تکلیف دہ بیماری ہے، عموماً عورتوں کو ہوتی ہے، کیونکہ جن کو پریگننسی میں بوجھ پڑتا ہے ان کے خون کی رگوں کو اس پریشر کی وجہ سے ان میں وہ جو لچک ہے پوری نہیں رہتی، تو وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور نیلی رگیں جو وریدیں ہیں خاص طور پر ان میں تکلیف ہوتی ہے، اور بعض دفعہ تھرمبوسس کی وجہ سے جو پاؤں میں تھرمبوسس، ٹانگ میں تھرمبوسس ہو جائے، یہ بھی عام طور پر اگر نہیں تو عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ملتا ہے، کیونکہ پریگننسی کے پریشرز میں یہ ٹانگوں وغیرہ میں تھرمبوٹک ٹینڈنسیز پائی جاتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جہاں تک دل کا تعلق ہے، پریگننسی میں باوجود شدید پریشرز کے کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ دل کا حملہ نہیں ہوتا عورت کو، اور وہ جو تھرمبوسس ہے، ہارٹ اٹیک باقاعدہ، وہ دل پہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ٹانگ میں ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک یہ بھی شاید پریونٹیو میجر کوئی ہے کہ نچلے حصے کی طرف ٹینڈنسی دھکیل دی جاتی ہے اور دل کو محفوظ رکھا جاتا ہے، لیکن جب عورت بچوں سے فارغ ہو جائے پھر دل کو خطرہ شروع ہو جاتا ہے، اگر کوئی زیادتی رہی ہے، پہلے ہائی بلڈ پریشر لمبا رہا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کا علاج دل کا ضروری ہے، اور ایسی دوائیں جو اس کے سائز کو واپس لاتی ہیں، اس قسم کی دوائیں اگر استعمال نہ کریں تو ساری عمر کے لیے پھر عورت بیچاری چلنے پھرنے سے معذور، سیڑھیاں چڑھنے پہ سانس چڑھنا اور گھر کے کام کاج سے محروم۔ اس میں لروسیراس جو میں نے پہلے بیان کی تھی، وہ کریٹیگس مستقل استعمال کریں، اور بعض دفعہ اگر ٹانگوں میں کمزوری، پریشر زیادہ ہو تو کیلکیریا کارب اس کے لیے بہت اچھی ہے۔ رسٹاکس پہلے بتا چکا ہوں میں، رسٹاکس کا فالو اپ کیلکیریا کارب سے ویسے بھی ہوتا ہے۔ کیا؟ ہاں، ویریکوز وینز میں نے بتایا نا ضدی مرض ہے، لیکن فرق ضرور پڑ جاتا ہے اگر صحیح دوائی ہو، اس لیے اس کا نشانہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ دیکھنے میں ایک ہی مرض لگتا ہے، ہاں، لیکن اس مرض میں کئی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس لیے آپ کو ویریکوز وینز کی سب دوائیں ازبر ہونی چاہیے، ان کا فرق یاد رکھنا چاہیے۔ عام طور پر اگر روٹین میں آپ نے کام کرنا ہے تو آرنیکا کی ایک اونچی خوراک دینے کے بعد سلفر سے ٹریٹمنٹ شروع کریں، اور اس کے سلفر کے نیچے پھر یہ جو دوسری دوائی تھی اسکولس، اسکولس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں جو ویریکوز وینز ہیں اس میں احساس یہ ہوتا ہے جیسے گل جائیں گی، اب پیپ بننے والی ہے، اور بڑا ہی بےہودہ سا پکنے والا رنگ آتا ہے، لیکن پکتا کچھ نہیں،
یہی علامت اس کے مسوں میں ہے. جب بواسیر ہو تو اسی قسم کے مسے ہوتے ہیں اور اس میں اس کا رساؤ کا احساس ہے مگر رساؤ بنتا نہیں. سلفر تو 200 میں دینی چاہیے اکثر. 30 بھی دیتا ہوں میں. جگر کے کرونک کیسز میں بعض 30 کام آتی ہے. اور سلفر کی جو علامت خاص ہے وہ وہاں بھی ہوگی کہ برننگ ہوگی اس میں. ویریکوز وینز میں برننگ اور سٹنگنگ. یہ ہیمورائڈ میں بھی سلفر میں پائی جاتی ہے, ویریکوز وینز میں پائی جاتی ہے. سلفر میں ویریکوز وینز میں رپچر کی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے. پھٹ کر بلیڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور کافی بعض دفعہ سیریس بلیڈنگ ہوتی ہے. تو ویریکوز وینز کے ساتھ سلفر کا جو تعلق ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو شروع میں بھی دیا جا سکتا ہے, یعنی بطور روٹین کے پہلے کچھ دیکھ کر اس کا اثر دیکھیں. نہ فائدہ ہو تو پھر دوسری دواؤں کی طرف توجہ کریں. عورتوں کی مینوپاز میں بھی سلفر اچھی دوا ہے. عام طور پر روٹینسٹ پلسٹیلا دیتا ہے, کیونکہ پلسٹیلا کی طرح عورتوں کے فلیشز ہوتے ہیں. چونکہ مینسز بند ہو رہے ہیں اس وقت فلیشز آتے ہیں, اس لیے انسان کا دماغ پلسٹیلا کی طرف جاتا ہے. مگر خالی پلسٹیلا میں نے کافی استعمال کر کے دیکھی کہ مجھے خاص اس کا فائدہ نظر نہیں آیا. لیکن بیلاڈونا اور پلسٹیلا ملا کے دیتا تھا تو اس سے فرق زیادہ پڑتا تھا. لیکن سلفر خود بہت اچھی ہے اس میں اکیلی. ایگریویشن میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا, رات کو بستر میں تکلیف بڑھتی ہے, لیکن اس میں آفٹر سلیپ جو ایگریویشن ہے وہ بھی نمایاں تبھی صبح کے وقت ہوتی ہے. پھر یعنی پوری نیند کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی تکلیف, بڑی ہوئی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. اور کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہے. کھڑے ہونے سے, تھوڑا سا بھی کھڑا ہونے سے کئی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں. اور کھڑا ہونا مریض کو پسند نہیں, چلنے میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی. تو یہ وہ برائنیا والا قصہ نہیں ہے. برائنیا میں چلنے سے تکلیف ہوتی ہے, کھڑا ہونے سے ایسی نہیں ہوتی. جس مرض میں کھڑے ہونے سے تکلیفیں بڑھتی ہوں, بعض لوگ کام چھوڑ دیتے ہیں مجبور اس لیے کہ ان کو کھڑے ہو کر کام کرنا پڑتا ہے. بعض عورتوں کے لیے کھڑے ہو کے کھانا پکانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس میں سلفر کی چند خوراکیں اس رجحان کو ٹھیک کر دیتی ہیں. آپ کو بتایا تھا کہ بیدنگ سے اس کو نفرت ہوتی ہے مریض کو. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بیدنگ اس کو سوٹ ہی نہیں کرتی. اصل میں سلفر کو اگرچہ گرم مریض ہے, لیکن نہانے سے عموماً ایسے لوگوں کو نزلہ, گلا خراب, زکام, کوئی بھی نیزل انفیکشن وغیرہ ہو جاتی ہے. تو کولڈ کیچ کرنے کی ٹینڈنسی نزلے نہانے کے بعد زیادہ ہے. تو اس کا بھی کچھ اثر ہوگا طبیعت کے اوپر, اس لیے لوگ گھبراتے ہیں. بس نہانے کے بعد اگر نزلہ ہو تو اس کا علاج ایکونائٹ اور سلفر, فوری طور پر ایکونائٹ دیا جائے, کیونکہ سلفر کا جو فوری کام کرنے والا متبادل ہے وہ ایکونائٹ ہے. اور پھر سلفر ان دو کے اندر ہی کے ساتھ وہ مرض ٹھیک ہو سکتا ہے. لیگسیز کی طرح اٹھنے پر بھی تکلیف, یعنی سونے کے بعد تکلیف, لیکن سونے کے دوران بھی تکلیف ہوتی ہے. سونے کے دوران جو تکلیف ہے
یہ جسمانی تکلیف نہیں ہے بلکہ انفیکشس ڈیزیز جو مواد خارج کرتی ہیں اس کے نتیجے میں ذہن پر اثر پڑتا ہے. تو سلفر کے سونے کے دوران جو تکلیفیں مثلا کہیں بھی پس بن رہی ہے, کوئی انفیکشن کا سینٹر بنا ہوا ہے, وہ جو ڈسچارجز کرتا ہے تو اس سے مریض بے چین نیند سوتا ہے, سخت ریونگ شروع کر دیتا ہے بعض دفعہ, اور اٹھتا بھی ہے تو اس کو سکون نہیں ملتا. یہ سلفر کے اندر جو انفیکشن کے مادے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکسیز میں ہر تکلیف بڑھتی ہے سونے سے, یعنی سوتے ہی دم گھٹ جائے گا, مثلا کلچ کرے گا انسان ہاتھ کو, دل پہ کوئی تکلیف محسوس ہو. یہ لیگیسیز کی اور طرح کی علامتیں ہیں جو سانپ کے کانٹے کی علامتیں ہیں, اور سانپ کے کانٹے کے یہ اثرات جو ہیں سونے پر مرض کا بڑھنا, یہ ہر مرض سے تعلق رکھتا ہے, لیکن سلفر میں ہر مرض سے نہیں. اور جو ڈائریا وغیرہ ہے وہ آہستہ آہستہ ساری رات ڈیولپ ہو کر صبح کے وقت ایک دم زور لگاتا ہے, اور وہ اکثر ٹوبرکولر ڈائریا ہو تو یہ علامتیں نمایاں ہو جاتی ہیں. شنگلز میں یہ سلفر اچھی دوا ہے جو نکلتی ہیں نا رگوں کے کناروں پر, رگوں نہیں یعنی اعصابی جو ریشیں ہیں, نروز جہاں چلتی ہیں ان کے اوپر جو چھالوں والی مرض بڑی سخت جلن والی, اس کو ایریسیپلس کہتے ہیں اور شنگلز بھی کہتے ہیں. تو شنگلز میں جو عموماً امریکن جو نام ہے اس کا شنگلز ہی زیادہ چلتا ہے وہاں, تو شنگلز میں بھی سلفر بہت اچھی ہے. لیکن اس کے علاوہ میں نے ایک نسخہ بتایا تھا شنگلز میں شروع میں, بالعموم بہت افیکٹو ہے. وہ کیا تھا, یاد ہے کسی کو؟ ٹھیک ہے, عورتیں بہت زیادہ ہوشیار ہو گئی مردوں سے ہیں. کیا بات ہے شریم کا, یہ شرم بات ہے. کیا اچھا مان گیا تم تسلیم کر کے, جن کو گھر کے تجربے ہوں وہ اس طرح ہی تسلیم کرتے ہیں فوراً بات کھلی کھلی. ایکسٹریمیٹیز سے اگر گاؤٹ اندر کی طرف منتقل ہو یا دل پر اثر ڈالے تو سلفر کھانے سے گاؤٹ میں ایگریویشن ہوگی کناروں کے اوپر, یعنی پاؤں میں, انگلیوں میں, لیکن نقصان دہ نہیں ہے. سلفر میں خوبی یہ ہے کہ اس کو دھکیلے رکھتا ہے وہاں, تو صرف جلد کی طرف ہی یہ بیماری کو نہیں نکالتا بلکہ ایکسٹریمیٹیز کی طرف بھی نکالتا ہے, یعنی ہاتھ پاؤں کی انگلیاں وغیرہ اس سے متاثر ہوتی ہیں, یعنی اور یہ فائدہ مند علامت ہے, نقصان دہ نہیں ہے. اگر سلفر کے بعد گاؤٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر خون میں پھر رہا تھا, سلفر نے اس کو صاف کیا ہے اور گاؤٹ بڑھ گیا ہے, نمایاں ہوا ہے. اور بعض دفعہ اتنا نمایاں ہوتا ہے اس کا اثر کہ مریض کو آپ رات کو سلفر دیں تو آدھی رات کو اس کی پاؤں کی درد کی وجہ سے, گاؤٹ کی وجہ سے آنکھ کھل جائے گی. تو ایگریویشن اور سلیپ بھی پتہ لگ گئی, اور اس کا جو مادے کو باہر نکالنا ہے وہ گاؤٹ کے مادے کو جلد پہ نہیں نکالتا بلکہ ایکسٹریمیٹیز کی طرف دھکیلتا ہے. ایکسٹریمیٹیز سے مراد ہے ہاتھ پاؤں, انگلیاں, کنارے جو جسم کے ہیں. لنگس کی بیماریوں میں سلیشیا اور سلفر سے احتیاط لازم ہے. اگر اونچی طاقت میں دیں گے تو خطرناک رد عمل پیدا کر سکتی ہیں دونوں دوائیں. اس لیے اگر ان کو استعمال کرنا ہے تو شروع میں تھوڑی چھوٹی طاقت میں رکھ کر, اور چھوٹی سے مراد ہے درمیانی 30 طاقت, اس میں 1-2 تجربے کر لیں
اگر فائدہ ہے تو آہستہ آہستہ طاقت بڑھائیں، ورنہ ہاتھ کھینچ کر مریض کو ٹون اپ کرنے کے لیے جو مددگار دوائیں ہیں وہ پہلے دیں. سلی امراض میں کون کون سی مددگار دوائیں ہیں؟ بیسیلینم تو خیر ہے ہی سب جگہ، اور وہ بھی زیادہ ہے، لیکن اس میں ایک اور احتیاط ضروری ہے. ہاں، اگر دل کمزور ہو تو بعض دفعہ یہ خطرناک اثر پیدا کرتے ہیں. اسٹینم، میں وہی چاہتا تھا، آپ نے صحیح بتایا. اسٹینم سننا چاہتا تھا کہ اسٹینم بہت اچھی دوا ہے، آہستہ آہستہ مرض کو ہلکا کرنے اور مریض کو ٹون اپ کرنے میں اچھا کام کرتی ہے. اور بیسیلینم سے خطرہ ہے دل کو، دل کو خطرناک دل کے لیے ویسے نہیں ہے، مگر بیسیلینم کی جو ٹاکسین ہے، خاص طور پر گلرڈ، وہ اگر بیسیلینم سے نکلے گی تو دل پہ کمزوری کا اثر اور بہت غیر معمولی طور پر جیسے یہاں ویک اسپاٹ بن گیا ہے، دل نیچے گر رہا ہے، کچا کچا ہو گیا ہے. کچا کچا لفظ جو عام طور پر کہتے ہیں دل کچا ہو رہا ہے، یہ بیسیلینم کے زیادہ استعمال سے بھی ہو سکتا ہے. تیز وزن گرانے والی دواؤں سے بھی ہو جاتا ہے یہ، تو اس میں اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور سلفر جو ہے یہ آن دا اسپاٹ ایگریویشن کرتی ہے، یعنی جگر یعنی لنگز کی بیماری ہے، تو لنگز میں چونکہ وہ اس کو دھکیلنے کی باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ کسی اور طرف سے نہیں نکلتا مواد، اس لیے اس کا مزاج سمجھ کر اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. لنگز کی بیماریوں میں چونکہ ایک بیرونی رستہ خدا نے بنا رکھا ہے اور سانس ہر وقت اندر سے باہر کی طرف جاتا ہے، اس لیے اسی رستے سے بیماری کو باہر پھینکنے پر زور ڈالا جاتا ہے. اس لیے لنگز والی دواؤں میں بیسیلینم آپ بے شک دیں، دل پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ لنگ سے خون کی طرف اخراج کا کوئی نظام نہیں ہے ان دواؤں میں، کیونکہ وہ اندر سے باہر جو دھکیل رہی ہیں. تو قریب ترین جو رستہ ہے وہ سانس کی نالیاں ہیں، تو سانس کی نالیوں سے مواد کو پکا کر پھینکنے کی کوشش کریں گی، اور جب خون پھوٹ جائے گا اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہیں. تو لنگز پر جو سلفر کا اثر ہے وہ لنگز ہی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، گرد و پیش کوئی اثر نہیں. اسی طرح بیسیلینم کا بھی لنگز کے گرد و پیش اثر نہیں ہے، لیکن غدودوں میں سلفر کا بھی اور اس کا بھی احتمال ہے کہ وہ کچھ دل پر بھی اثر ڈالے، کیونکہ ان ٹاکسینز دو قسم کی دواؤں سے مجھے تجربہ ہے کہ بعض مریضوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے. ایک موٹاپا کم کرنے کے شوق میں جو تیز دوائیں کھاتی ہیں عورتیں، ان کے دل پر اثر پڑ جاتا ہے، مستقل کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. اور ایک ہومیوپیتھک میں جو دیتے ہیں دوائیں دو ہیں، کیا کون سی؟ کیا نہیں، فائٹولاکا بیری اور فیوکس. فائٹولاکا بیری کا میں نے کبھی کوئی ایسا برا اثر نہیں دیکھا، لیکن فیوکس کا دیکھا ہے. فیوکس تو فوراً دل میں کمزوری پیدا کرتی ہے اور وزن بھی فوری تیزی سے گراتی ہے. اس لیے ان چیزوں کا ڈاکٹر کو خیال رکھنا چاہیے کہ نگرانی کرے کہ کوئی دوا دینے سے کچھ کو کوئی زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے دوا ٹھیک ہے، ڈوزیج غلط ہے اور اس کی ریپیٹیشن زیادہ ہے. اسی طرح لنگ یہ جو گلر ہیں ان میں بھی آپ کو بیسیلینم کو اور دوسری دواؤں کو کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ آہستہ آہستہ ٹاکسن نکلے اور پھر کنٹرول میں آئے. ڈاکٹر کینٹ نے یہ وارننگ دی ہے کہ صبح کے اسحال کو سلفر کی علامتوں کی وجہ سے سلفر سے روکنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ سلفر اگر اس کو روکے گی تو وہی لنگز میں ایگریویشن پیدا کرے گی جو خطرناک ہو سکتی ہے. جسم نے نارمل طریقے پہ صحیح رد عمل دکھایا ہے. جو اس کے ٹاکسنز ہیں یعنی زہریلے مواد جو سل سے پیدا ہوتے ہیں ان کو جسم نے نکالنے کے لیے اسحال کا رخ اختیار کیا. پانی زیادہ انتڑیوں میں نکلنا شروع ہوا، زہر نکلنے شروع ہوئے. اور سلفر اگر دیتے ہیں تو سلفر لنگز کے مواد کو
اس رستے سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے. بس علامتیں سلفر کی ہیں بظاہر، اور سلفر سے فوراً رک جائے گا یہ، لیکن ایگریویشن اس کی لنگس پہ ہو جائے گی بڑی سخت. اس لیے بالکل صحیح وارننگ دی ہے لنگس اس نے کینٹ نے کہ مارننگ ڈائریا کو سلفر سے ٹھیک نہ کرو، دوسری دواؤں سے جو نسبتاً نرم کر دیں اس کو ٹھیک کرو، اور سل کے مرض کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ کرو. کینٹ نے جہاں تک لکھا ہے کہ اگر سلفر سے آپ سپریس کرنے کی کوشش کریں گے تو جب تک اس کو واپس نہیں لائیں گے مارننگ ڈائریا کو، باقی دوائیں کیوریٹو بھی کام نہیں کریں گی، کیونکہ زبردستی مصنوعی طریق پر اپنے علامتوں کو تبدیل کیا ہے، اور جسم اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے باقی جگہ بھی وہ تعاون صحیح نہیں کرتا. تو جہاں زبردستی کسی علامت کو دبایا جائے وہاں عام اصول ہے جس میں صرف سلفر سے تعلق نہیں، ان علامتوں کو واپس لے آئیں، وہاں سے پھر علاج شروع کریں. آپ نے ٹیوبرکلوسس ٹینڈنسیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں بتایا تھا کہ ویسلین کا پورا کورس گریجولی. ٹیوبرکلوسس کے جو مادے جسم میں ہوں، خواہ وہ نسلوں پرانے ہوں، ان کو جسم سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ٹیوبرکلوسس یا ٹیوبرکولینم یا بیسیلینم دونوں میں سے کوئی بھی ہو وہ کام کرتی ہے. 200 کی 2 خوراکیں کچھ وقفے سے، پھر 1000 کی 2 خوراکیں کچھ بڑے وقفے سے، پھر 10,000 کی 2 خوراکیں اور بڑے وقفے کے ساتھ، پھر 50,000 کی 2 خوراکیں اور بڑے وقفے سے، پھر 1,00,000 کی 2 خوراکیں. عام طور پر میں اس کو 1 سال سے 2 سال کی مدت تک پھیلاتا ہوں. اگر علامتیں بالکل نہ ہوں اور کبھی کوئی ایگریویشن نہ ہو تو 1 سال میں ہی ختم کیا جا سکتا ہے. آخری ڈوز سال کے آخر پر اس کی دے دی سی ایم کی، یا اس سے پہلے دے دی 3 مہینے پھر دوہرا دی بعد میں. لیکن نارمل روٹین میں اگر 2 سال تک پھیلایا جائے تو بہترین طریقہ ہے یہ. آخری سال دوسرے سال صرف سلفرسین کی 2 خوراکیں ملیں گی، اور اس سے پہلے یہ 50,000 والا کورس مناسب وقفوں کے اضافے کے ساتھ مکمل کر لیں 1 سال میں. اس میں اگر جس صحیح طریقے سے باقاعدہ علاج ہو تو کئی ایسے قابل اعتماد تجربہ کار ڈاکٹر کلیم کرتے ہیں کہ ایسے مریض کو پھر کبھی سل نہیں ہوتی، اور خواہ وہ سل کے مریضوں میں دوڑے پھرے، ان کا جوٹا کھائے، ان کے سانس لے، اندر سے اتنی غیر معمولی طاقت سے مدافعت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو سل نہیں ہو سکتی. اور جن کے خون میں سلی مادے موجود ہیں ان کے لیے بہترین ہے یہ. ان کی بیماریاں دوسری سل سے متاثر ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ضروری نہیں ان کو سلی ہو، سلی مادے ہوں تو اور بہت سی بیماریاں لگی ہوتی ہیں. خون میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، اس پہ دمے کی امراض اور کئی قسم کی لنگس کی امراض ہوتی چلی جاتی ہیں، نمونیا کی ٹینڈنسی، یہ گلر وغیرہ کا رجحان. تو ہر قسم کی وہ بیماری جو سل کے طور پر ظاہر نہ ہو مگر سلی کمزوریوں کے نتیجے میں جسم میں ان بیماریوں کے خلاف دفاعی طاقت نہ ہو، ایسی بیماریوں کے لیے یہ اس کو میں رائزنگ پوٹینسی کہتا ہوں. تو رائزنگ پوٹینسی میں دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. اور جن مریضوں کو گہرے سلی امراض بھی تھے ان کو رائزنگ پوٹینسی میں دی ہے تو ڈاکٹروں کے علاج کے بعد جب وہاں کھڑے ہو گئے کہ اب آگے ہمارے پاس نہیں ہے، اس نے اٹھا لیا، اللہ کے فضل سے بالکل شفا بخش دی. اس میں نے آپ کو بتایا تھا بیسیلینم بے وجہ دل کو خام خواہ کچھ نہیں کہتی، لنگز میں بھی ہو تبھی بھی کچھ نہیں کہتی، مگر وہ ٹاکسن جو خاص طور پر گلر سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ایسے وجود
جن میں بہت سلی مادے ہیں، وہ نکالنے کے لیے خواہ آپ اس کو استعمال کریں، خواہ کیلکیریا فلور یا اور دوائیں استعمال کریں، اگر سلی مادے ہیں تو وہ دل پر اثر ڈال سکتے ہیں. تو اچانک حملہ نہیں کرتے دل پر، فوراً ڈاکٹر کو سمجھ آ جاتی ہے. ایک مریض کہتا ہے کہ مجھے دوائی ہے عموماً فائدہ ہے، لیکن دل پہ کچھ تھوڑی سی کمزوری سی، کچھ کچا کچا سا دل ہو رہا ہے، اس سے سمجھ لیں کہ آپ کو پھر اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. مگر رائزنگ پوٹینسی میں نے عموماً کبھی دل کی تکلیف نہیں دیکھی. ہاں غدودوں سے یا ایسے مواد سے جو کہیں اکٹھے ہوئے ہوں، ان کے اخراج سے پھر دل کی تکلیف کا احتمال موجود ہے، وہ ضروری نہیں. لیکن جو فیوکس وغیرہ دوائیں ہیں وہ تو ضرور اثر ڈالتی ہیں دل پہ، جو میٹابولزم کو خراب کرتی ہیں یا ایکٹیویٹ کر کے کیٹابولزم کو تیز کر دیتی ہیں. میٹابولزم میں ہے ایک طرف اینابولزم، ایک کیٹابولزم. اینابولزم میں آپ جو بھی غذا کھاتی ہیں اس کو خون میں مناسب نہ، اس کو استعمال کے بعد اس کا جو بچتا ہے مادہ اس کو پریزرو کرتا ہے انسان، کہیں چربی کی صورت میں، کہیں گوشت کی صورت میں، کہیں اور ایسے جگر کے اندر اس انرجی کو پریزرو کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اینابولزم. اور جب روزمرہ کی ضرورت سے خوراک کم رہ جائے تو کیٹابولزم جو جسم کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے، کیٹابولزم ہوتا ہے انرجی کو روزمرہ کی حرکتوں اور آپ کے ورزش وغیرہ، سانس لینا، دماغ کی کارروائی، روزمرہ کی جو انسان کی زندگی کی روٹین ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو انرجی چاہیے وہ دو طرح سے جسم کو ملتی ہے. ایک براہ راست کھانا کھاتے ہی اس طاقت کا ایک حصہ اس طرف استعمال ہو جاتا ہے، ساتھ کے ساتھ جو بچتا ہے اس کو اینابولزم محفوظ کر لیتا ہے. اور اگر کیٹابولزم کا یعنی اس کے استعمال کا آرڈر زیادہ تیز ہو جائے تو یہ ریزرو تیزی سے گھلتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ڈائٹنگ ہوتی ہے. جو دوائیں ہم دیتے ہیں نا، اس میں چربی گھل رہی ہے اور چیزیں، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ واقعات جسم کو ضرورت تھی، جسم کو آرڈنری ضرورت نہیں تھی، مگر انرجی کا ریلیز تیزی سے شروع ہو گیا ہے. وہ کس شکل میں نکل رہا ہے جسم سے ہمیں اس کا پتہ نہیں پوری طرح، لیکن وہ انرجی کا ریلیز جب ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو دل پر اثر ڈالتا ہے. یہ تجربہ ہے، یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس میں ٹاکسنز کا کوئی تعلق نہیں ہے. بیلنس بگڑتا ہے نا، جو انٹیک اور انپٹ اور آؤٹ پٹ کا، جسم کو جسم کے نظام یعنی کھانے کو اپنے اندر جذب کرنے کا نظام اور جذب شدہ طاقت کو انرجی میں تبدیل کرنے کا نظام، یہ دو چیزیں ہیں جو بیلنس کے ساتھ ہر انسان میں جاری رہنی چاہیے، اور اسی کا نام صحت ہے. جہاں بیلنس بگڑے وہاں روزمرہ کی طاقت کم ہوتی جاتی ہے. بہت موٹی موٹی عورتیں دیکھیں گے جان ہی کوئی نہیں، اور وہ چلا نہیں جاتا، طاقت بے شمار ہے لیکن استعمال نہیں ہو رہی. جیسے کسی کی دولت بند میں پڑی ہو اور کنجوس ہو، تو جس کا کیٹابولزم خراب ہو جائے وہ کنجوس ہو جاتا ہے مزید طور پہ. تو اس کو بیلنس کرنا ضروری ہے تاکہ آہستہ آہستہ چربی گھل کر ضرورت کی انرجی میں تبدیل ہو. لیکن ضرورت کی انرجی بہت اہم لفظ ہے. روزمرہ کی ضرورت کی انرجی سے اگر زیادہ ہوگا تو ضرور چربی بنے گی. اگر اس چربی کو آپ ضرورت کی انرجی کے علاوہ پگھلائیں گے تو وہ بیلنس کا بگڑنا ہے. اس میں جو ریلیز ہوتی ہے انرجی بغیر کسی مقصد کے، وہ دل کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ کچھ پتا لگا؟ شکر ہے. لیکن پھر بھی مجھ سے پوچھ کے علاج کرنا.
سلیم کو ہاتھ جا سے بہت کھل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے لو ایسے باقی سب معاملے کا تسلیم یاد ہے قریباً دن کا حملہ کروا دیا تھا. جو کول کی مائنز میں کام کرتے ہیں یا کوئلے سے رابطہ ہے ان کا کسی طرح کا, دکان ہے دار ہیں کوئلے کے یا کوئلے جلاتے ہیں, ان کو سلفر کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ کوئلے کے جو اخراجات ہیں اس کو سلفر اینٹیڈوٹ کرتی ہے. اور کوئلے کے تعلق میں کاربوویج کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اور گریفائٹس کی بھی. یہ 3 دوائیں ہیں جن کا خصوصیت سے کوئلے سے تعلق ہے. لیکن سلفر میں جلن اور کنزمپشن, اوور ایکٹیویشن اور کیٹابولزم بڑھ جائے, یہ علامتیں زیادہ کوئلے کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں. اور کاربوویج اور گریفائٹس میں اس کے برعکس چربی کا بننا زیادہ اور نسبتاً سستی اور موٹاپا. لیکن کاربوویج اور گریفائٹس کے موٹاپے میں فرق یہ ہے کہ گریفائٹس کا مریض مسکولر ہوتا ہے, اسٹرانگ ہوتا ہے اور کمزوری اس میں نہیں پائی جاتی. لیکن کاربوویج کے مریض جو میں نے پہلے بیان کیا تھا نا, ایسی عورتیں جو بہت موٹی ہو جائیں, چربی کٹھی ہو اور کنزمپشن نہ ہو سکے, وہ کاربوویج ہے. تو ملتی جلتی دوائیں ہیں, لیکن اگر آپ غور سے ان کا فرق معلوم کر لیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے, فوراً آپ پہچان لیں گی کہ کس مرض سے اس کا تعلق ہے. اور مرد بھی آہستہ آہستہ پہچان لیں گے. اس وقت تک تو عورتیں آگے نکل رہی ہیں آپ سے. اس میں ایک انفارمیشن پرپلش اپیئرنس اور انفلوئنگ پارٹس, یہ وہی وینس کنجسشن کی علامتیں ہیں. یعنی وریدوں کو ورید کہتے ہیں نا, یا شریان سرخ خون کی ہوتی ہے اور ورید نیلے خون کی. ہاں جگلر آرٹری ہوتی ہے نا, حبل الورید جگلر آرٹری. میزلز میں عمومی طور پر سلفر بہت اچھا کام کرتی ہے. خستہ نکلتا ہے نا جو, اس میں ہر طرح کی دوائیں ٹرائی کرنے کے بجائے پہلے سلفر ہی دینی چاہیے. عموماً آرسنک اور سلفر یہ 2 دوائیں میزلز میں نے بہت مفید دیکھی ہیں. آرسنک جب جلن اور بے چینی بڑھ جائے تو اس میں آرسنک, اور خطرہ ہو کہ اندر نہ حملہ کر دے. اور سلفر میں بھی جلن پائی جاتی ہے اور اندر حملہ ہونا اس کا سلفر کی مزاج میں داخل ہے, اندر سے حملے کو باہر نکالے گی. لیکن بے چینی کا فرق ہے. ایک سلفر میں جلن بھی ہے اور اندر کی طرف آگ لگا ہونا, اس کو نکال کے باہر پھینکے گی اور جلد پر بھی سکون دیتی ہے. لیکن آرسنک میں بے چینی اس کے علاوہ ہے. نہیں, ہر قسم کی بے چینی, اس میں بڑا فرق کرنا مشکل ہوتا ہے. بے چینی میں ایک آدمی بے چین ہے تو پتہ لگ جائے گا بے چین ہے. ویکسینیشن کے جو بد اثرات ہوتے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں کام آتی ہیں؟ اور آدمی کا تو پہلے دیا جائے پھر اچھا ہوتا ہے. وہ 2 قسم کے اثرات ہیں. ہاں تھوجا بھی میلینڈزم ہو چکی ہے, مت بتا چکے ہیں, فکر نہ کرو, آگے نکل گئے تم سے. میلینڈزم اور تھوجا یہ 2 چوٹی کی دوائیں ہیں, اور سلفر بھی. لیکن فرق کیا ہے ان میں؟ آرنیکا بھی ہے. آرنیکا تو ٹائیفائڈ کا ٹیکا ہو, کوئی بھی ہو, جو جسم میں ٹیکے کے رد عمل کے طور پر دکھن پیدا ہوتی ہے, وہ دراصل ویکسین کی وجہ سے نہیں ہوتی,
ویکسین میں ملاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک ہے ٹپیکل ویکسین کا ریئیکشن. ٹپیکل ویکسین کا ریئیکشن وہ ہوتا ہے جس مرض کو دور کرنے کے لیے دی جاتی ہے اسی مرض کی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں. مثلا کالی کھانسی کا علاج کیا تو کالی کھانسی کا دورہ پڑے, اس میں آرنیکا نہیں ہے, اس میں ویکسین کے اثرات کو مٹانے کے لیے یہ 3 دوائیں چھوٹی کی ہیں, سلفر, میلنڈرینم اور تھوجا. علامتیں دیکھ کر جس کے ساتھ زیادہ تعلق ہو وہ دوا دیں. جو آرنیکا میں نے بتا چکا ہوں پہلے, وہ جسم کی دردوں اور بخار کی عمومی علامتوں سے تعلق رکھتی ہے. بعض لوگ یہاں بھی بچوں کو ٹیکے لگتے ہیں, بڑی طبیعت خراب ہوتی ہے, کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور جسم میں دردیں. میں نے آرنیکا دیکھا ہے, 1-2 خوراکیں دے دیں تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جو رد عمل ہے وہ ویکسین کا, وہ بہت خطرناک چیز ہے. وہ بعض دفعہ ساری عمر کے لیے نقصان پہنچا دیتا ہے. ویکسین کچی ہو, پوری طرح صحیح طور پر مری نہ ہو, تو وہی مرض اگر پوری طرح پیدا نہ ہو تو اس کی علامتیں لمبے عرصے تک مزمن علامتیں بن کر تکلیف دیتی ہیں. ہاں, سلفر کے مریض کو فلسفی بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے, اور اگر کچھ دوسری علامتیں ہوں اور فلسفہ مینیا کی حد تک پہنچ جائے, یعنی جنون کی حد تک انسان فلسفی بنے, ایسے لوگ پھر کچھ اکثر اپنی آنکھیں بھی کچھ بند ہی رکھتے ہیں فلسفی بن کر, اور بے وجہ بات بھی نہیں کرتے, بعض لوگ کھوئے جاتے ہیں. خاص انداز ہے ان کے فلسفی بننے کا, ان کے چادریں بھی خاص قسم کی بن کے ہوں اوپر آ کے تو کچھ علامہ اقبال سے بھی مشابہت شروع ہو جاتی ہے. ٹپیکل کیس ہے فلسفی بننے کا شوق. اس کا علاج سلفر ہے. سلفر کی 1-2 خوراکیں دیں تو کچھ کافی فرق پڑ جائے گا. مگر دراصل کچھ تو فلسفہ بننے کا شوق ویسے ہی ہوتا ہے, فلسفی بننے کا ہر آدمی ہر انٹلیکچوئل میں ہو جاتا ہے, لیکن مینیا اگر ہے تو اس میں پھر سلفر کو نہیں بھولنا چاہیے. بس زیادہ سنجیدگی والا معاملہ ہے. مینیا کہتے ہیں وہ جو پاگل پن ہو جائے, اور بعض لوگوں میں دیکھا گیا کہ وہ فلسفی پاگل ہوئے ہوتے ہیں, اور ایسے کئی فلسفے ہیں جو بالکل پاگلوں کی طرح بازاروں میں یہاں بھی ایک ملتا ہے ہمیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے رستے میں ایک انگریز بابا, وہ ویسے ٹھیک ٹھاک ہے ہر لحاظ سے, عقل والا لگتا ہے, لیکن اس کو فلسفے کا مینیا ہے, اور اس کو کوئی ہوش نہیں کہاں رہنا ہے, رات کو کہیں بھی پڑ جائے گا. سائیکل ہاتھ میں ایک ہوتا ہے اور کہیں کھڑے ہو کے پھر وہ باتیں کرنا شروع کرتا ہے, اور اگر اس کی بات نہ مانے تو بڑا سخت اس کو غصہ آتا ہے. اس لیے اس سے اختلاف کرنے کی بجائے چپ کر کے اس کا لیکچر سنیں اور الگ ہو جائیں. تو یہ مینیا ہے. سلفر جو دوا ہے زیادہ تر مینیا میں یہ مفید ہے, اور مینیا کو سلفر ہی سے آرام آتا ہے. اور بھی شاید کوئی ہو, مگر سلفر نے اس میں نمایاں نام حاصل کیا ہے. بعض تجارتی فلسفی بھی ہوتے ہیں, اور وہ بیویوں کے لیے تو عذاب بنے ہوتے ہیں بیچارے. ہر وہ اسکیمیں بنا رہے ہیں, میرے پاس بھی آتے رہتے ہیں کئی, کہ اب یہ ہم نے اتنی زبردست اسکیم بنائی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اب بس دعا بس کا کثر رہے گی, وہ آپ نہ کمی کرنا کہیں, کیونکہ دعا کی آنچ میں کمی آئی تو آپ ذمہ دار ہیں. ہماری طرف سے سب کام مکمل, اور اب لاکھوں میں کھیل جائیں. بعض وعدے بھی لکھوا دیتے ہیں جماعت کے لیے کہ جتنے نئی مسجدیں بنے گی وہ میں ادا کروں گا, اور گزارا قرض پر, کیونکہ وہ فلسافک مینیکس ہیں ایک قسم کے, لیکن فلسافک زیادہ اکنامک مینیکس ہیں, اور کام کوئی نہیں کرتے. گھر میں سوچتے ہیں, اسکیمیں بناتے ہیں, کچھ تھوڑا بہت جو سرمایہ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو بیوی کے زیور بیچ کے وہ اس کو لگا دیتے ہیں, اور بعد میں سب خالی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں کہ اب کے ہوا, بس اب کے. تو ان کا علاج سلفر ہے.
ان کی بیویاں چپ کر کے پانی میں سلفر ملا کے دینا شروع کر دیں ان کو، تو انشاءاللہ اسے فرق پڑے گا، کم سے کم 2-4 چوڑیاں جو رہ گئی ہیں بچ جائیں گی. تو ہر اکنامک اسکیمسٹ کو، جس کو کام نہ کرنا آئے، سوچنا صرف آتا ہے، اس کو سلفر دینا ضروری ہے. اس کو بھی میگرین طرح کی سکھ ہیڈکس ہوتی ہیں، اور عام طور پر ان کا دورہ ہفتے میں 1 دفعہ پڑتا ہے. سلفر میں، آرسنک میں ہفتے کا چکر بھی ہے، 14 دن کا بھی ہے، 21 دن کا بھی ہے، لیکن اس میں عام طور پر ہفتہ وار 1-8 دفعہ اگر ہوتی ہو اور متلی ہو، اس سے خاص طور پر اس میں اچھی ہے. لیکن اس کی عام طور پر جو فائدہ ہے، یہ ایک ایسا ہے جس کو نمایاں طور پر آپ اگر نوٹ کریں تو سمجھنا آسان ہو جائے گا. سلفر میں رات کو بستر کی گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے، اس لیے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ سر درد کو بھی گرمی سے آرام آئے، گرمی سے تکلیف بڑھے گی، لیکن وارم سے اس کو آرام آتا ہے. اور گرم کمرے میں سر درد کو، اب یہ اجنبی بات ہے، اس لیے سلفر کے ساتھ اس کو گانٹھ دے دیں کہ سلفر کی عمومی تکلیفیں گرمی سے بڑھتی ہیں، خاص طور پر بستر کی گرمی سے اور کمرے کی گرمی سے، لیکن سر درد کو گرم کمرے میں آرام آتا ہے. اور اسی طرح گرم ٹکور سے ہلکی ٹکور، بہت تیز گرم نہیں، مگر اگر ٹکور کی جائے تو سر درد کو فائدہ پہنچتا ہے. آنکھوں کے سامنے ہر قسم کے رقص ہوتے ہیں، چنگاروں کے اور شولوں کے اور مختلف رنگوں کے. کبھی کبھی سر نیچے سے ایک دم اٹھائیں تو تارے، دن کو تارے نظر آ جاتے ہیں. یہ چیزیں سلفر میں پائی جاتی ہیں اور ہر قسم کی چیزیں اس میں دکھائی دیتی ہیں، ستارے، زگ زیگ رنگ. اور یہ عام طور پر سر درد کی وارننگ ہے. سر درد جب شروع ہونے والا ہو تو اس سے پہلے اس قسم کی چیزیں آنکھوں کے سامنے شروع ہو جاتی ہیں. تو جہاں یہ علامتیں ظاہر ہوں اور سر درد کا تجربہ ہو کہ اس کے بعد آئی تھی، تو اس وقت شروع میں ہی سلفر دے دی جائے تو سر درد ہوگی نہیں، پھر یا ہوگا ہی نہیں. سر درد تو اکثر مذکر ہوتا ہے نا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا. آج کل رجحان ہو گیا ہے میری سر درد ہو رہی ہے، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے غلط العام یہ غالب آ جائے آخر پہ. لیکن جہاں تک لٹریری زبان کا تعلق ہے، درد مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے. لیکن اب عام طور پہ درد ہو رہی ہے کثرت سے سنا جاتا ہے. کیوں جی؟ آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں کہتے ہیں مؤنث بولتے ہیں. لیکن ایسے بعض علاقائی رجحانات بھی ہوتے ہیں. غالب جب لکھنؤ گئے تو وہاں یہ بحث ان دنوں میں بڑی زور پہ چلتی تھی، زور سے جاری تھی کہ پالکی مؤنث ہے کہ مذکر ہے، اور دلی والے اس کو مذکر پڑھتے تھے اور لکھنؤ والے اپنی نزاکت میں اس کو مؤنث پڑھتے تھے. تو غالب چونکہ دلی سے گئے تھے، آگرے یا لکھنؤ، وہاں نہ لکھنؤ گئے تھے، دلی سے گئے تھے، تو اس لیے وہاں کسی نے شرارت کے طور پر ان کا روب کم کرنے کی خاطر غالباً کسی جلد شاعر نے ایک مجمع میں ان سے سوال کروا دیا کہ اچھا آپ تو بہت اردودان ہیں، بڑے شاعر ہیں ماشاءاللہ، بہت شعرا سنا ہے، تو یہ مسئلہ حل کر دیں. جھگڑا ہے، پالکی مؤنث ہے کہ مذکر ہے. تو غالب نے کہا کہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، عورت بیٹھی ہو تو مؤنث، مرد بیٹھا ہو تو مذکر. تو بشارت صاحب کا رجحان اس طرف ہے کہ اگر مرد کو درد ہو تو سر درد ہو رہا ہے، عورت کو ہو تو ہو رہی ہے. کیوں جی؟ ہو گیا؟ اچھا جی، اچھا، السلام علیکم، خدا حافظ. ابھی ختم نہیں ہوئی سلفر؟ کون کہہ رہا تھا ختم ہو گئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب